बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 3 जुलाई साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का करम, उसकी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। दादाजी मैसेजेस शुरू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, पहला मैसेज पढ़ा कर। जी, पहला मैसेज एम सजाद का है। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं, दादाजी ज़मीन का सिर्फ इंतकाल कराना ही ठीक है या कि रजिस्ट्री ज़रूरी है? दोनों की कानूनी हैसियत, ज़्यादा कानूनी हैसियत किसकी है या दोनों की बराबर है? देखिए, दोनों की बराबर है। अगर आपने उस ज़मीन को आगे नहीं बेचना तो रजिस्ट्री आप डिले कर सकते हैं, मेरी राय के मुताबिक। इंतकाल फौरी तौर पे करा लेना चाहिए, वरना वो फिर बहुत सारे कब्ज़ा ग्रुप जो होते हैं वो गली मोहल्ले में घूम रहे होते हैं। जी जी, दोनों की अहमियत अपनी अपनी है। ज़ाहिर अगर आपने आगे ट्रांजैक्शन करनी है तो इंतकाल हुआ है, लेकिन आपके नाम पे रजिस्ट्री तो खैर पहले होगी ना, उसके बाद इंतकाल होगा ना। तो अगर इंतकाल कराना है तो रजिस्ट्री भी करवा ही लेनी चाहिए। दोनों के अंदर जितनी ताख़ीर रहेगी वो डेंजर जोन में रहेंगी आपकी प्रॉपर्टीज़। जी, आमिर मुस्तफ़ा, आपके मैसेज का शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि ऊपर नीचे कुछ 2 से 4 प्रोग्राम फीडबैक के कर दें ताकि बैकलॉग निकल जाए। बैकलॉग लगा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा मैसेजेस पेंडिंग पड़े हैं। जी बिल्कुल ठीक है। कहते हैं मजीद ये आगे से जुगत फरमाइए। कहते हैं दादा पोतो शो में ऐसा महसूस होता है कि सवाल दादा पोतो शो में नहीं बल्कि इमरान खान की हुकूमत से कर दिया गया है, जिसमें बाकी सारी बातें तो होती हैं लेकिन अवाम के सवालात का जवाब नहीं मिलता। दादा पोतो शो अवामी प्रोग्राम नहीं है, खवास का प्रोग्राम है। खवास का प्रोग्राम है। हम उसको अवाम का प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं 10 साल से, लेकिन नाकाम रहे। आम बंदा हिंसे और दलील और ख़ास तौर पे इकोनॉमिक आर्गूमेंट के साथ नहीं जुड़ना चाहता पाकिस्तान का। ये बात हमने खट ली है जी, ठीक है। और हमारे प्रोग्राम से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं हमसाये वाले, मशरकी हमसाये वाले, इवन मगरबी हमसाये वाले भी ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन अगर नहीं मुस्तफ़ीद होता तो पाकिस्तान का लोग नहीं होता। मैंने आपसे कहा था ना कि जिस दिन ये प्रोग्राम कराची में वायरल हो गया उस दिन ये प्रोग्राम उठेगा। अब कराची में गया है ये प्रोग्राम, वहाँ पे 4 लोगों ने सुनना शुरू किया। अहले पंजाब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसका। अहले पंजाब तो आते नवाज शरीफ का जिक्र है, नहीं है चलो आगे करो, ठीक है ना। अहले पंजाब तो इस पे आते हैं। सच कह रहा हूँ, सड़ के कह रहा हूँ बकायदा। और इसका असर इंडिया में इतना ज़्यादा हुआ है कि इंडिया में से जो लोग हैं वो अब बाकायदा कहते हैं आओ जी स्टॉक मार्केट, व्हाट्सएप पे आके कहते हैं जो स्टॉक मार्केट डिस्कस करे, निफ्टी क्या करेगी। क्यों दादाजी वेले इतना टाइम नहीं होता। नदीम अहमद कहते हैं, दादाजी ये फरमा दीजिए कि हर थोड़े अरसे के बाद हुदैबिया पेपर मिल केस का उबाल क्यों उठता है? क्योंकि वो वाहिद वीक कड़ी है। और यार ये गेमें यार ऑन हो जाती हैं जी, वो वाहिद वीक कड़ी है। मैं इस बात का हामी रहा हूँ, जिसको जाके बहुत लेट समेटा गया। ये कड़ी जो थी ये बहुत पहले सिमट जानी चाहिए थी, ठीक है। नंबर 2, अब कवानीन में ऐसी तब्दीलियाँ आ गई हैं कि आप 1996 की ट्रांजैक्शन को अगर आज के कानून के तहत खोल लेंगे तो आप उसे कानूनी तौर पर जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में बहुत से फाइनेंशियल कवानीन 2008 के सब प्राइम के बाद आए हैं। और पाकिस्तान के अंदर मेजर कवानीन जो आए थे वो मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक कवानीन 3 अब तक मुतारफ़ हो चुके हुए हैं। एक 1991 का इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट नवाज शरीफ का, नंबर 2 मुशर्रफ का कि तुम जिन्ने मर्जी पैसे ले आओ तो जिन्ने मर्जी ले आओ। शौकत अजीज़ ने करनी थी ना 2 नंबरी, तो उसने अपने लिए कानून ही बनवा लिया था मुशर्रफ को कह। और नंबर 3 2008 के सब प्राइम के बाद जबकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अकील भाई और आरिफ भाई ने मिल के 3 अदद डकैतियाँ मार ली थी, तो उसके बाद वो रज पुज गए थे, अमीर हो गए थे। 4 माह मार्केट बंद रही थी। और इस के बाद जो है फिर वो खालिद मिर्ज़ा साहब ने कहा कि यार इंज ना करो, ठीक है।
تو پھر خالد مرزا صاحب نے جو قوانین انٹروڈیوس کروائے تھے وہ اب تک ایگزسٹ کر رہے ہیں. مارکیٹ میں کوئی بہت بڑا فراڈ نہیں ہوا. یہ کامیابی ہوتی ہے. مطلب دیکھیں 2008 سے اب لے کے 13 سال ہو گئے الحمدللہ. تو ہر 2 سال کے بعد کوئی نہ کوئی کرائسس بڑا ہوتا ہے. اب کریش نہیں آیا مارکیٹ میں الحمدللہ. کریش نہیں آیا نا, تو اس کا مطلب ہے خالد مرزا صاحب ٹھیک قوانین انٹروڈیوس کروا کے گئے, اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکن قوانین کا کاپی پیسٹ مارا تھا, ایون دین بھی ٹھیک ہے جی. اب اس میں سے مزمل اسلم جیسے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود عسکری ایڈیشن جو ہے, عسکری ایڈیشن, واہ 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 واہ, بڑا ایڈیشن ڈالا ہے, لیمیٹڈ ایڈیشن, عسکری ایڈیشن ہے وہ, ٹھیک ہے. اور وہ عسکری ایڈیشن جو ہے مطلب اس کی پیدائش مشرف دور کی ہے اور اب وہ جوان ہو گیا. جی جی ٹھیک ہے, ترتیب ٹھیک ہے. شعور کی آنکھ اس نے اب کھولی نا. اس کی شعوری پیدائش مشرف دور کی. یار اگلا فکرہ میں آپ پہ انجوائے کر لیا, بیان نہیں کر. نہیں یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ دادا جی, بتائیں نا. نہیں چھٹو پڑے تو میں آ گیا یار. اب دیکھنا جہالت جو ہوتی ہے وہ مزمل اسلم کی صورت میں مجسم ہو گئی. یعنی ان کی اپنی حکومت, اس کی یوتھیا حکومت کہتی ہے کہ سی پیک کے تحت اب تک پاکستان میں $19.5 ارب انویسٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیم اس کے بعد آئے ہیں. جو ڈیم کا ٹھیکہ دیا نا اس کے ماموں داؤد کے لونڈے کو, ڈیم کا ٹھیکہ بھی تو دیا ہے نا, وہ جو دیا ہے, اور اس طرح کے 1-2 اور پروجیکٹ جو کہ پائپ لائن میں تھے, جن کا فائنینشیل کلوز اس حکومت کے آنے کے بعد ہوا, اس کے ٹھیکے دیے گئے, وہ اس کے علاوہ ہے. اور میرا ذاتی اندازہ ہے کہ بات کوئی $24 ارب تک پہنچ جاتی ہے. وہ کہتا ہے $15 ارب انویسٹمنٹ ہوئی. بھائی منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے مزمل اسلم کا آپ کیا کر لیں گے؟ ٹھیک ہے نا, جو منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بول دے یا نہر کے دوسرے کنارے کھڑا ہو کے گالیاں بک دے, آپ اس کا کیا کر دیں؟ کہ ہمیں فرمائش آئی تھی کہ ذرا اس کی کلاس لیں. لو جی تھوڑی فرمائش دے ہوتے اسی ذرا پتھرا وہ پلیتھن لا دیتا جو ذرا سیدھا پدرا کار دیتا. مزمل اسلم میں تیرے دوالے ہو گیا ہوں, اب تیرا بیڑا کر کے چھوڑوں گا. تیری یہ جو جال سازی ہے نا, ایک ریسرچ کرتے ہو اور سارے ہاؤسز کے اندر بانٹتے ہو, آپس میں شیئر کرتے ہو, 2 نمبری کرتے ہو اس قوم کے ساتھ, اسٹاک مارکیٹ میں بیٹھ کے, اور لٹیروں کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ کے لاتے ہو. برے کو تو میں گھر تک چھوڑ کے آیا کرتا ہوں, رے اپنا کاکھ نہیں چھڈنا, تیرا بھی کاکھ نہیں. حدیبیہ پہ واپس آ گئے. خیر حدیبیہ, اب یہ جو ایشو تھا, یہ اس وقت ایک قانون ایگزسٹ کرتا تھا جب یہ ایشو کریٹ ہوا کہ آپ اگر ڈالر پاکستان کے خزانے میں لا کے رکھیں اور اس کو ایز اے کولیٹرل اس کے اگینسٹ لون لے لیں, تو آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی, اور نتیجے کے طور پہ آپ کو شرح سود جو تھی وہ 2 یا 3% پڑ جاتی تھی. جی ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی وہ لا کے رکھے. اب ہم نے کوئی باہر سے پیسے منگوانے ہوں نا, جب ہم پیسے منگواتے ہیں باہر سے, تو وہ کرنسی ڈیلر جو ہوتا ہے وہ اپنی کسی باجی یا امی یا پائی کے نام کے اوپر ہمارے نام کے اوپر ٹرانزیکشن کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ باجی یا امی وہ بھیج رہے ہیں, سمجھ گئے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بھائی جان جو ہیں ان سے قانونی طور پہ پوچھا جائے گا نا, اس بھائی سے جو ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں, تو وہ اس سے بچنے کے لیے کہتا ہے یار یہ میرے پیسے ذرا ہنڈیے والا کار. ٹھیک ہے, اور ہنڈیے والا کیا ہوتا ہے, وہ مطلب کہ اس طرح نہیں ہوتا, وہ دبئی میں سے اپنے کسی عزیز کے اکاؤنٹ میں سے آپ کے اکاؤنٹ میں پاکستان میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی لیگلی ارنڈ منی ہوتی ہے یار. ٹھیک ہو گیا جی. اب وہ جو کرنسی ڈیلر تھا نا, ویک لنک تھا, اس کو ہمارے جو تھا وہ انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے نہیں, رحمان ملک صاحب نے جا کے ان کو پیسے لگائے, وہ تو کرنسی کا کام کرتے تھے, تسی پیسے لاؤ, انہیں گئے تھے غلط ہے گی سی, وہ قاضی فیملی جڑی سی وہ بیسیکلی کرنسی کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, وہ جو نہیں مانا تھا خنانیہ ڈکالیا کہ پٹائی بھی ہوئی تھی. نہیں, وہ خنانیہ ڈکالی اور یہ قاضی فیملی اور تھی, جو جس کا بڑا ذکر آتا. اب جناب اب کے قوانین کے مطابق چونکہ نیب کے اندر ایک پروویژن ہے کہ یہ ماضی کے تمام قوانین کو اوور رائٹ کر سکتا ہے, اور یہ پیپلز پارٹی پٹی سی نواز شریف سے کہ بھائی جان کم از کم یہ کلاس ہی نکال دیں.
ٹھیک ہے نا, کہ ماضی کے قوانین کو اسی وقت سے ڈیل کیا جائے. آج جب نیب کا وہ بیٹھ کے کہتا ہاں جی ایدا ثبوت کڈو نا, وہ بھائی جان ادو قانون ہوئے گا, آج اسی پوچھنا ہے ایدا ثبوت کڈ, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں مانتے. اور اس طرح کی جو جہالتیں جو بکواسیات ہیں وہ نیب والے کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب نے خود پکڑ کے ان کے ہاتھ میں وہ درا پکڑایا کہ اس سے ہمیں پیٹا جائے, اور اب اس سے مار کھا رہے ہیں. اب یہ عدالتیں بات چڑھی, ٹھیک ہے, عدالت یو کے کی عدالت نے یہ معاملہ جو تھا اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں وہ یار ایک ہوتی ہے مس اپروپریشن جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے ایک چھوٹا سا فائن کیا. ٹھیک ہے, میاں صاحب نے کہا بات اس کو ختم کریں, فائن دیں اور معاملہ نپٹا. جب آپ نے فائن دے دیا اور آپ نے وہ بات تسلیم کر, جی جرم تسلیم ہو گیا نا, جرم تسلیم ہو گیا, ایڈمیٹڈ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب جرم جب تسلیم ہو گیا تو حالانکہ میں اگر ان کا ایڈوائزر ہوتا اور اسحاق ڈار صاحب ان کے ایڈوائزر نہ ہوتے اس وقت, میں کہتا بھائی $1 1 پاؤنڈ کا بھی جرمانہ ہے نا, ہمیں اس کو چیلنج کرنا ہے, پاویں دے اتنے $1,00,000 لگ رہے کیونکہ جرمانہ ہے. نہیں کیا انہوں نے, ٹھیک ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تو وہ شریف گروپ تھا نا جی, اور میاں شریف صاحب کا گروپ تھا, اور میاں شریف صاحب اس کے لین دین کے ذمہ دار تھے. وہ تقسیم ہو چکا ہے, نواز شریف کے بچوں تک کو جائیداد مل گئی, شہباز شریف کے بچوں تک کو جائیداد مل گئی, عباس شریف کے بچوں تک کو جائیداد جو حصہ بنتا تھا شرعی قانونی وہ ان کو دے دیا گیا. تو اس کے بعد وہ لائبلٹی اور شریف گروپ جو تھا وہ ڈیفیوز ہو گیا. تو لائبلٹی تو اس گروپ کے ساتھ تھی, جب گروپ ختم ہو گیا تو پھر, لیکن نہیں, نیب کہتا ہے اس کا حساب دے, ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے جب وہ گروپ ختم ہو گیا تو اس کی ایسٹس بھی اس کی وہ سارا کچھ اٹھا کے بھی لے گئے, لیکن وہ کیس مشرف نے بھی نکال لیا. اچھا درمیان میں معاہدہ ہو گیا, وہ باہر چلے گئے, کیس ڈورمنٹ کر دیا گیا. میاں صاحب واپس آئے, انہوں نے وہ کیس جو تھا وہ لگوایا, عدالت سے باقاعدہ باعزت بریت حاصل کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور نیب نے بھی کچھ نہیں کیا. اب جناب جو تھا جب یہ ولی مارشل لا لگا, یعنی کہ موجودہ عمران خان سب عمران خانی مارشل لا لگا, انہوں نے پھر اس کیس کو زندہ نکالا. کیس اوریجنلی بنایا تھا کس نے, رحمان ملک نے, جی پیپلز پارٹی کی, ٹھیک ہے. اب اس نے اس کو پھر ریوائیو کیا, ٹھیک, ریوائیو کر کے وہ لے کے گئے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے کہا بھائی جان اتنی پرانی ٹرانزیکشن ٹائم بارڈ ہو چکی ہے, چلو نہ سوچو, ٹھیک ہے. ایک بندے نے ججوں میں سپلٹ پیدا ہو گیا. ایک جج نے کہا کہ اگر اس کے اندر کوئی اور ثبوت آ جائیں تو اس کو کھول لیا جائے. دوسرے جج نے کہا کہ نہیں یہ بنتا ہی نہیں کیس, ٹھیک ہے. اختلاف پیدا ہو گیا, ڈبل بینچ تھا, وہ گیا تیسرے بینچ کے جج کے پاس, اور تیسرے جج نے کہا کہ نہیں بالکل یہ بنتا ہی نہیں ہے کیس, دوبارہ بھی نہ کھولا جائے اس کو. اب اس کے خلاف نیب کے اس وقت میجر قمر زمان صاحب جو تھے, انہوں نے کہا کہ یار اپیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پہلے ججز ریفری جج کے پاس جا کے فیصلہ ہوا ہے. انہوں نے اپیل نہیں کی. بابر رحمت نے بلا کے باقاعدہ اس کی گچی مروڑی اور اسے کہا اپیل کر اس کے خلاف, ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. ہائی کورٹ کے خلاف فیصلے کے خلاف پھر اپیل ہو گئی, اور آگے وہ کیس چڑھ گیا. جو تھا وہ جو 2 رکنی بینچ بنا, اس میں ایک تھے جج صاحب اپنے فائز عیسیٰ صاحب, جہاں سے فائز عیسیٰ صاحب کا کیس خراب ہوتا ہے. فائز عیسیٰ صاحب نے وہ چپیڑا ماریاں انہوں, وہ چپیڑا ماریاں نیب نے, منہ بن دیتا انہیں پھڑ کے, ٹھیک ہے نا. وہ جو لوس ہوئی نا, جو یہ لوگ کیس کروانا چاہ رہے تھے, اصل میں فائز عیسیٰ کے خلاف یہ پریشر, انہوں نے کہا تمہیں جرت کیویں ہوئی, تسی اپنی فضول حرکتاں کرتے رہندے ہو, قانون دی بیسک سپرٹ کے خلاف ہو. ایک کیس 20 سال پہلے 25 سال پہلے ختم ہو گیا. یا تو آپ نے دیکھیں کسی بھی کیس کے خلاف اگر آپ نے اپیل فائل کرنی ہے تو ایک سٹیپولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ وہ سٹیپولیٹڈ ٹائم گزر گیا تو آپ کا اپیل کا حق ختم ہو گیا, کیس ٹائم بارڈ ہو گیا, کیس ٹائم بارڈ ہو گیا. میں زیادہ ایکسپلینیشن میں چلا گیا ہوں تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ ایک دفعہ پورا اس کا اوور ویو دینا ضروری تھا. ہر مارشل لا کے دور کے اندر یہ کیس اٹھا لیا جاتا ہے جو کہ بالکل ناجائز, غیر قانونی اور غلط ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو وہ فائن نہیں دینا چاہیے تھا,
انہوں نے جرم قبول کیا, لیکن ان کے مخالفین کو بھی تو جاگتے رہنا چاہیے تھا نا. وہ اسی وقت ہی بھائی میاں نواز شریف کو سیاست سے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع تھا ہی کوئی نہیں. آپ برطانیہ کی عدالت کا فیصلہ اٹھا کے لاتے, یہاں پہ کسی ہائی کورٹ کے اندر جا ٹھوکتے, ویکھو جی جرم کا اعتراف کر لیا, کرو انہوں ڈسکوالیفائی, لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کروا دیتے. نہیں کیا, ستے ہوئے سن, پتہ نہیں سی. ایف اے میں قانون تو نہیں پڑھایا جاتا, ظاہر ہے. جی آگے چل. بلال احمد کہتے ہیں دادا جی اسٹیل اور سیمنٹ کی بڑھتی قیمتوں پر بھی بات کیجیے. کیا بات کریں جی, 150 روپے پہ چلا گیا اسٹیل. دیکھیے 100 کے ڈالر کے اوپر آپ 105 کے ڈالر کے اوپر آپ کو 92 روپے کلو اگر لوہا ملتا تھا, سونا کہنے لگا ہوں, تو اب ظاہر ہے جب وہ ڈالر 160 کا ہو گیا ہے تو اس نے بھی تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. تو 145 پہ قیمت بالکل ٹھیک ہے, اس نے بھی تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا تھا نا. ہاں وہی کر رہا ہے. جی صحیح ہے, قیمت بالکل ٹھیک ہے. کیا ڈسکس کریں, ہم نے تو آپ کو دادا پوتا شو میں رو پٹ کے بتاتے پیٹ پڑوا لیا اپنا. جی ٹھیک ہے نا, صحت تباہ کر لی, لیکن آپ نے نہیں سنا تو نہ سنے. ہم نے تو اس وقت کہا تھا کہ اب ڈالر کی قیمت کے اندر ڈالر کی قدر کے حساب سے یہ پرائسز ایڈجسٹ ہونی ہے. اور یہ جو سال 2 سال نہیں ہوئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو نمبر 1 انڈسٹری بند تھی, کووڈ تھا, اور دوسرا کووڈ تھا. ادروائز یہ پہلے سال میں ہی ہو جانا تھا اور یہ تباہی پھر جانی تھی اس وقت افراط زر کی, لیکن وہ ڈیلے ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب اگر چلی ہے انڈسٹری تو وہ اس نے ایڈجسٹ تو کرنا ہے. اب را مٹیریل باہر سے آئے گا, مہنگا آئے گا, وہ آپ کو سستا اسٹیل کیسے دے سکتا. اور کنسٹرکشن آپ کو مہنگی لگ رہی ہے ظاہر ہے, اسی لیے آپ دکھی ہیں. اور کنسٹرکشن ان 1-2 سالوں میں اگر آپ نہیں کر پائے پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. آگے مزید مشکل ہو جائے گا چیزیں نا, کیونکہ دادا جی کے مطابق 2022-23 میں پراپرٹی کا جو بوم ہے, دادا جی تو کہہ رہے ہیں وہ شروع ہو گیا ہے, شروع ہے, اور پیک کرے گا 2023 میں. پھر آپ پلاٹ آپ نے دسمبر 2022 تک نکل جانا ہے اس میں سے بیچ کے, بس جو پیک کرے گا وہی ہوگا آپ کا, اگر آپ نے اس میں پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو. جی اویس کہتے ہیں دادا جی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق عمران خان صاحب ہر چیز سے یو ٹرن لیتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے کشمیر کے متعلق کہا کہ پاکستانی عوام کی جذبات کے خلاف کوئی فیصلہ یا کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا, مگر ایسا نہیں ہوا. نہیں وہ پاکستانی عوام صرف یوتھیوں کو سمجھتے جی, تو یوتھیوں نے تو کہنا ہوتا ہے جو میرے قائد نے کہہ دیا ٹھیک ہے. کہتے ہیں اب جیسا سونا لگتا اب جیسا کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہی ول ناٹ نیور اسپیئر شریف فیملی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیسز سے بھی یو ٹرن لے لیا جائے گا. مطلب سمجھا دیں بادیوں نظر میں کیا ہے. پولیس کی بات سن. ہاں جی آ رہی ہے بات جی. عزیر احمد تھینک یو ویری مچ. میں اس طرح کے میسیجز صرف اس لیے اسکپ کر دیتا ہوں کہ بٹ کوائن پہ دادا پوتا شو میں بہت بات ہو چکی, اور ہم کہہ چکے کہ جب تک کوئی حکومت اس کے اندر قدم نہیں لگاتی, عوام الناس کا اس میں جانا صریحاً اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, ایسے رائد کہتے ہیں اب حقیقت ٹی وی کی بات کرتے ہیں, لیکن اس طرح کا ایک پیج اس نام سے بھی ہے, میں اس کا نام نہیں ہاں لوں جی, گا. یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لانچ ہوا ہے, اور یہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کی جو ہے اس کا ہے. یہ زیادہ جہالت پھیلا رہا ہے. یہ نہیں یہ اریٹیٹ بہت کرتا ہے. اس نے کوئی 1,00,000 2,00,000 آئی ڈیز بنا رکھی ہیں, اور یہ اپنا پروگرام آ کے آپ کے نیچے پوسٹ کرتا ہے. میرا خیال ہے کئی 100 آئی ڈیز تو میں بلاک کر بیٹھا ہوں, لیکن روزانہ نئی آئی ڈی سے اس کا پروگرام میرے پوسٹ کے نیچے پوسٹ ہوا ہوتا ہے. یہ کوئی محمد قاسم صاحب ہیں جن کو کبھی خواب آتے ہیں جو پاکستان کی بہتری کے خواب بیچتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ اکسی نہیں, وہ کیا تھا مفتی یار, اشفاق احمد کا ساتھی عبدالقوی, نہیں یار, آپ ممتاز مفتی, یار ممتاز مفتی صاحب کی کتابیں پڑھیں نا, تو اس میں بھی آپ کو اس طرح کے, یہ ممتاز مفتی 2 ہے, یہ ممتاز مفتی کے خواب ریپروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی بوم, وہ بھی جھوٹ تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی جھوٹ ہے. وہ خالق تھے نا اس فکرے کے پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. 2 ٹکڑے ہوا. ممتاز مفتی صاحب تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ممتاز مفتی 2 ہے, یا ممتاز مفتی ان ٹیکنگ ہے. ممتاز مفتی تو خیر ادب کے حوالے سے بڑا نام ہے, وہ تو بیڑا گرک اس وقت ہوا جب انہوں نے سرکاری نوکریاں کی. لیکن یہ جو محمد قاسم ہے یہ اس سے بڑی جہالت ہے, کیونکہ نہ اس کے پاس کوئی تحریر کا ہے صلاحیت, اور نہ اس کے پاس کوئی تحقیق ہے, نہ تقریر ہے. وہ پرانی لکھی ہوئی باتیں جو اس کو واٹس ایپ پہ آ جاتی ہیں وہ بکواس کر دیتا ہے آگے, اور جہالت پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے بچنا چاہیے, اور اس لیے متلی ہوتی ہے وہ دیکھ کے. فیصل مبین کہتے ہیں دادا جی
زرعی مشینری کی ریکارڈ فروخت، آپ نہیں سمجھتے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسان تک پیسے پہنچیں گے؟ اور آگے انہوں نے کہا کہ فصلیں بھی بہتر ہوئی ہیں تو ملکی معیشت میں پائیدار ترقی ممکن ہو پائے گی. پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں. میرا مطلب ہے آپ نے وہ پورا تھیسس، آپ ہماری بات سنتے نہیں ہیں اور اپنا ایک نیا تھیسس لے کے آ جاتے ہیں. ایک منٹ رکے، شکر. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ جو ریکارڈ آپ سیل کر رہے ہیں وہ اس کا کیا مطلب ہے، کہاں سے آپ نے ڈیٹا لیا. میں دماغ سوزی نہیں کرنی. ڈیٹا کتوں لیا؟ ایک جملہ، بمپر کراپ ہوئی تو امپورٹ کیوں کر رہے ہیں تم؟ ڈیٹا کتوں لیا پہلے یہ دسو. اگر تو اس کی طرح کی جس طرح کی جعلی ویب سائٹوں سے میں نہیں پڑھتا تھا، خبریں پڑھتا ہے تو پھر مینو معافی دے دیں. ٹھیک ہے، 24,000 سے زائد ویب سائٹس آپ کو گمراہ کرنے کے لیے پاکستان سے نہیں، آسٹریلیا، کینیڈا، تھائی لینڈ، اب ساؤتھ افریقہ، ان 4 اسٹیشن سے لانچ کی گئی ہیں جس کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. ٹھیک ہے، تو اس لیے خدا کا نام ہے اتھینٹک سورس پہ جائیے. یہ ساری گمراہی پھیلانے کی بات ہے. ایک ہی بات چرن کر کے نا وہ اس جگہ پہ، ایک ہی بات چرن کر کے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے نا جی. عالمگیر آپ کے میسج کا شکریہ. اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے آپ کچھ. اب دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ مارشل لا کے دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کی وجہ ہے نا، مطلب اگر احمد قریشی اور ہمارے بھائی جو ہیں مبشر لقمان صاحب جو ہیں، اگر وہ کیس اسرائیل کا پلیڈ کریں گے پاکستان کے میڈیا میں بیٹھ کے تو پھر شک تو ہوگا نا کہ یارانہ ہی کام ہے، کیونکہ ان کی یاروں کے ساتھ دوستی ہے نا، ہماری تو نہیں ہے نا. تو وضاحت آنی ضروری ہے. میں ویلاگ کاٹ چکا ہوں اس پہ. جی. اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جو خدمات حاصل کرنے کی بات کریں وہ واٹس ایپ نمبر پہ آ جائیں. یہاں ان میسیجز کو انٹرٹین کرنے کا واٹس ایپ نمبر کہاں پہ ہے؟ فیس بک پیج پہ لکھا ہوا ہے. جی. وائنڈ اپ بس جی. لے سامعین کرام، کہا سنا معاف. کوشش کرتے ہیں کہ آگاہی پھیلائی جائے اور وہ جو پچھلے کئی صدیوں سے جس گمراہی میں آپ مبتلا ہیں ان بتوں کو توڑ ڈالا جائے. ٹھیک ہے، غزنوی بن جایا جائے اس سومنات کے لیے. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.